औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 10। व फिरऔन ज़िल औताद, व और फिरऔन, फिरऔन दूसरी कौम बताई, कौम आद, फिर उसके बाद समूद, अब आ रही है तीसरी, वह और फिरऔना, फिरऔन जी औताद, जी वाला औताद, मीखो वाला, मीखो वाला फिरऔन, यानी वो जो इसके पास इतना खजाना था और इतने बड़े बड़े लश्कर हुआ करते थे कि जब इसके खेमे चलते थे, यानी कि जैसे से फॉर एग्जांपल उसको कहीं जाना है तो क्या करता था कि जो खेमे लगाने होते थे, इतना बड़ा इसका लश्कर होता था। जो खेमे लगाने के लिए जो कील इस्तेमाल होती है ना, उसको मीचे कहा जाता है, वो बड़े बड़े खच्चरों और ऊंटों पर जाया करते, कीले सिर्फ। तो सोचे खेमे कितने ऊंटों पर जाया करते होंगे, वो जो कपड़ा है वो कितने ऊंटों पर जाया करता होगा। तो कहा जाता है कि फिरौन जो है उसके इतने बड़े बड़े लश्कर थे कि उसको कहा ही क्या जाता है, जी औताद, मीको वाला। और ये भी कुछ स्कॉलर कहते हैं कि जब ये सजा दिया करता था ना किसी को, तो उसके अंदर कीले ठुकवा दिया करता, यूं इस तरीके से अजाब दिया करता था। तो जी औताद, मीखो वाला यानी कीलों वाला, वह और फिरऔना, फिरऔन जी औताद, जी वाला औताद, वतद, हम आई थिंक पढ़ के आया ना हमने, वतद औताद, कीलो मीखो वाले फिरऔन, अल्लजीना, वो अल्लजीना वो सब लोग, सारे के सारे, समूद हो, आद हो, फिरौन हो, तगौ, वावली फिन सब ने तगा, सरकशी की, फिल बिलाद, शहरों में, यानी हर किसी ने अपने अपनी जगह पर क्या की, सरकशी की। फअक्सरू फीहल फसाद, फिर वावली फिन सब ने कसरा, कसरत की, वो बढ़ गए, फीहा उसमें, यानी हा बिलाद की तरफ जा रही है, शहरों में, फसाद में ही बढ़े, मतलब उनका मामला ये था कि वो सरकशी भी करते थे और करप्शन फैलाते थे अपनी जमीन में। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, फिर सब्बा तो बरसा दिया, अलैहिम उन पर, रब्बुका रब, रब का आपके, आपके रब ने, सौता, सौत कहा जाता है कोड़े को, कोड़ा, अजाबिन अजाब का कोड़ा, फिर पहुंचा दिया या बरसा दिया। असल में असाबा युसीबु का मतलब होता है पहुंचाना, दैट इज टू एफ्लिक्ट। और फिर सब्बा पहुंचाया यानी बरसाला, बरसा दिया, क्योंकि अजाब का कोड़ा आ रहा है ना, तो उससे रिलेटेड वर्ड हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। फसब्बा फिर पहुंचाया या फिर बरसा दिया उन पर, रब्बु का आपके रब में, आपके रब ने, सऊता अजाब, अजाब का कोड़ा, अजाब का कोड़ा बरसाया मतलब कोड़े से मारा गया, यानी इन सभी लोगों को अजाब में पकड़ा गया। अजाब का कोड़ा मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी न फिरौन बचा, न कौम आद बची, न कौम समूद बची, अल्लाह ने सबको तबाह व बर्बाद कर दिया उनकी सरकशी और उनके फसाद, करप्शन पर। इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद, इन्ना बेशक, रब्बका आपका रब, ला अलबत्ता यकीनन, बी में, अल मिर्साद घात में है, रसद, र स्वाद दाल, रसद का मतलब होता है घात। हमने जहन्नम के बारे में पढ़ा था, सूरह न, हाँ, जहन्नम के बारे में सूरह नबा में हमने पढ़ा कि जहन्नम क्या है, घात में बैठी हुई है। वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक फरमाया जा रहा है, बेशक आपका रब यकीनन बिल मिर्साद घात में है, घात में है, यानी कि जब वक्त पूरा हो जाएगा तो जो अजाब जिसको देना है उसको अजाब देगा, और जब जिसको मतलब जिसको रिवॉर्ड देना है, जिसको जजा देनी है उसको जजा देगा। खुसूसी तौर पर अजाब की बात है यहाँ पर, क्योंकि घात किसी ना किसी मुश्किल और तंगी करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, इन्ना बेशक, रब का आपका रब, ला यकीनन, बी में, अलमिरसाद रसद यानी घात में है। इंसानु, पहले इतना रिपीट किया, फिर हम यहाँ से दूसरी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहाँ से अखलाकी बातें आ रही। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु वनअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन, वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। अब ये दोनों आयतें हमने कंपैरेटिवली पढ़नी है। फअम्मा, फिर, अम्मा रहा, रहा, अल इंसानु इंसान, फिर रहा इंसान, इज़ा जब, माँ जो, इब्तिला मुब्तला करते हैं, आजमाते हैं, वो उसको, आजमाता है उसको, रब वो उसका रब। फिर रहा इंसान, तो रहा इंसान जब जो
آزماتا ہے اس کو اس کا رب، تو اور کیا کرتا ہے فَأَكْرَمَهُ، پھر اکرما، اکرما از افعلا پیٹرن پر، افعلو پیٹرن پر، یعنی بڑی عزت عطا کرتا ہے، کریم تکریم عزت، پھر اکرما عزت عطا کرتا ہے اس کو یعنی انسان کو، جب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت عطا کرتا ہے اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ عزت دیتا ہے اس کو رب، اس کا رب، وَنَعَمَهُ اور نعمتیں عطا کرتا ہے اس کو، تو کیا کرتا ہے پھر یا وہ کولو کہتا ہے ربی میرا رب اکرمنی، اکرم تکریم کی، عزت دی نہیں مجھے، میرے رب نے عزت دی مجھے۔ رہا انسان جب جو آزماتا ہے اس کو اس کا رب، پھر عزت و تکریم کرتا ہے اس کی، بڑی عزت دیتا ہے اس کو اور نعمت عطا کرتا ہے اس کو، تو وہ کہہ اٹھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے عزت دی نہیں مجھے، دیر آ رہا ہے مجھے عزت دی میرے رب نے۔ نیکسٹ آیت، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور اما جب اور رہا اذا جب، ما جو ابتلا مبتلا کرتا ہے آزماتا ہے اس کو، فقدرا پھر قدرا تنگ کر دیتا ہے، یعنی ریشننگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزق اس کے رزق کی، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، لمیٹڈ کر دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے فَيَقُولُ پھر یا وہ قولو کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن، اہانن یعنی مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا، نی مجھے اہانن بڑا ذلیل کر دیا مجھے میرے رب نے، ہا واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دو سٹیٹمنٹ ہیں اور دونوں میں بندہ اپنا اعتراف رب کی طرف بات کو منسوخ کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ رہا انسان جب جو آزماتا ہے اس کو اس کا رب، پھر تکریم کرتا ہے اس کی، یعنی کہ عزت دیتا ہے اس کو اور نعمت عطا کرتا ہے اس کو، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا کر دیا، بڑی عزت عطا کر دی۔ اور رہا وہ جو جب جو آزماتا ہے اس کو اور پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، یعنی لمیٹڈ کر دیتا ہے اس کا رزق، تو پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے احانن مجھے کیا کر دیا، رسوا کر دیا۔ اب دیکھیں پرائما فیسی اگر ان دونوں سینٹینسز کو دیکھا جائے تو قدر تو یہی مطلب ایمان تو یہی کہتا ہے نا کہ ہم کس بات پر یقین کریں کہ وَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہے نا، کہ خیر اور شر دونوں ہی قدر اللہ رب العزت کی طرف ہے، اس کی طرف سے آتی ہے، یہی تو کہہ رہا ہے وہ، تو اس میں توحید کی کیا کمی ہے بتائیں آپ لوگ؟ وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جب اس کو اس کے رب نے عزت دی تو وہ کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اس کے رب نے اس کو کیا کر دیا، اس کا مال تنگ کر دیا، تو کہا میرے رب نے میرا مال تنگ کر دیا، تو دونوں میں تو وہ رب کی طرف بات کو منسوخ کر رہا ہے، یہاں شکایت کر رہا ہے، نہیں تو ہم یہی تقدیر قدر، ہم جب کہتے ہیں کہ ایمان مفصل یہ ہے تو یہی ہے نا بات، ایمان مفصل کا کیا مطلب ہے کہ بندہ کہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، قدر میں لکھ دیا میرے رب نے جو کیا، تو یہ تو وہی کہہ رہا ہے نا، مطلب رسوا کیا ان دا سینس کہ میرے رب نے کیا، مجھے ایسے رکھنا تھا میرے رب نے رکھا، تکریم کرنی تھی تو میرے رب نے کی، تو دونوں تو بات منسوب اللہ کی طرف کر رہا ہے، اس میں کہاں کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ شکایت تو نہیں ہوئی نا اگر ہم ایمان مفصل سے کمپیئر کریں اس کو، یہ تو بات بالکل کلیئر ہے۔ چلے وہ یوں نہیں کہہ رہا، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے رب کی طرف سے قدر ہے۔ اب بتائیں اگر یہ تو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، اب ہم وہی جملہ لے آتے ہیں، اس کی احانن کی جگہ ہم لے آتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، میرے رب نے قدر میں لکھ دیا جو کرنا تھا، یہ احانن کی جگہ ہم ریپلیس کرتے ہیں میرے رب نے تقدیر میں لکھا جو اس کو کرنا تھا۔ ناؤ ٹیل می اب کیا کمی ہے اس میں؟ صبر نہیں کر رہا ہے، مطمئن نہیں ہے، من میں مطمئن نہیں ہے، نہیں قدر اللہ ما شاء فعل کہہ دیا تو آپ نے نبی کی سنت ادا کر دی، احانن نہ کہا اس نے، یہ کہہ دیا، تو اب کیا چیز ہے اس میں جو اس میں کمی رہ گئی ہے توحید میں؟ توحید تو ہماری یہی ہے نا کہ ہر چیز کو منسوب رب کی طرف کرو، جو بھی خیر آئے شر آئے وہ سارا کا سارا تو اللہ کی جانب سے ہے،
کمی اس میں اس بات کی ہے کہ کسی دنیا کے مال کا بڑھ جانے کو عزت سمجھ لینا اور دنیا کے مال کے گھٹ جانے کو ذلت سمجھ لینا، کمی یہاں آ گئی. سمجھ گئے؟ کسی کو اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت دے دی تو وی آر تھنکنگ کہ اس کو اللہ نے بڑی عزت دے دی. کمی یہاں پر آ گئی. عزت اور ذلت کا فیصلہ دنیا کے مال و دولت سے ہوتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس بندے نے یہ سمجھا کہ مال بڑھا دیا، دولت بڑھا دی، اولاد بڑھا دی، یہ سارا کچھ دے دیا، اس کا مطلب میرے رب نے بڑا مجھے پسند کیا، بڑا مجھے عزت دی، اور جس کے اس مال کمی ہو گئی تو اس کا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے رب نے مجھے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. اس کا مطلب اس کی عزت اور ذلت کا دار و مدار وہ سمجھتا ہے مال پر ہے. بس یہیں پر وہ کیا کر گیا؟ کمی کر گیا. توحید تو پوری ہے لیکن عزت کا دار و مدار مال پر ہرگز بھی نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں عزتوں کا منبع ہے. وہ چاہے تو غریب سے غریب ترین کو عزتوں کے مسندوں پر بٹھا دے، اور وہ چاہے تو بڑے سے بڑے پولیٹیشین، بڑے سے بڑے مالدار کو کیا کر دے؟ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے. تو مال و دولت عزت کا بالکل بھی ہمارے نظر میں یہ جو چیز ہے نا، آج کے دور میں تو یہی چیز نظر میں ہے ہر کسی بندے کے. آپ دیکھیں جو مالدار ہے اس کی کتنی عزت و تکریم ہوتی ہے، اور اسی کے برعکس وہ تھوڑا غریب ہے، کوئی اس کو اپنے پاس بٹھانا نہیں پسند کرتا. کیوں نہیں پسند کرتا؟ کیونکہ لوگوں نے معیار سیٹ کر لیا، لوگوں نے مال و دولت کو پیرامیٹر بنا لیا ہے کہ بندہ عزت والا ہے، مال والا ہے، اور ذلیل و خوار ہے اگر وہ مالدار نہیں ہے تو یہاں پر اللہ نے کلیریفائی کیا کانسیپٹ کو کہ ہرگز بھی ایسا مت سمجھو، کلا، ہرگز نہیں. جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہرگز بھی معیار میرے نزدیک تو یہ معیار بالکل نہیں کہ میں عزت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب مالدار بنا دوں گا، اور میں ذلت دے رہا ہوں اس کا مطلب میں غریب کر دوں گا. یہ تو ہرگز بھی میرے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا، جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فرشتے آ گئے، اور فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو یہ ساری آپ کے لیے جائیداد، دولت، مال، سب کچھ ہم دے دیں گے، آپ کی آخرت میں رتی بھر کمی نہیں ہوگی. یعنی آپ کو جنت بھی دی جائے گی، آپ کو بلند افضل مرتبے بھی دیے جائیں گے، لیکن آپ کو دنیا بھی بڑی وسیع کر کے دے دی جائے گی. دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس، یا آپ قناعت اور کنٹینٹ ہو جائے، وہ بھی آپ کے لیے. دونوں میں سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا میں قناعت کو زیادہ پسند کرتا ہوں، مجھے مال و دولت کے ڈھیر نہیں چاہیے. کہہ سکتے تھے نا، اللہ نے کہا کہ جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مانگ سکتے تھے نا کہ ہاں اللہ مجھے کیا کر دے؟ مالدار کر دے، میں بہت سارا صدقہ کروں گا، میں بہت سارا یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا. کہا نہیں، یا اللہ مجھے قناعت پسند ہے. پھر وہ چلے گئے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ فرشتے کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. کہا یہ فرشتوں کو آپ دیکھو گے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں پہلی بار یہ دنیا میں آئے ہیں اور نہ اس کے بعد کبھی آئیں گے. یہ ہے اسرافیل علیہ السلام، جن کا کام ہے صرف سور لے کے بیٹھے رہنا. یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، نہ اس کے بعد، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے، نہ اس کے بعد کبھی آئیں گے. یہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جاؤ انکوائری کر کر آ جاؤ، جیسے نبی کہیں گے ویسے ان کو زندگی دے دی جائے گی. اچھا، اس کے اوپر ایک اور جو دیکھیں مال اور دولت کا جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ میں دیکھ لیں گے. تو اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ کلا، ہرگز بھی یہ رول میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے کہ تم نے کیا سمجھ لیا کہ مال و دولت مل گئی تو تمہارے رب نے عزت دے دی، اور مال و دولت چھین لی، کم کر دی، تو تمہارے رب نے تمہیں ذلت دے دی. یہ تمہارا غلط کانسیپٹ ہے. تو جسٹ کیا کرو؟ اپنی نالج کو اپڈیٹ کرو، اپنے تقوی اور اپنی توحید کو اپڈیٹ کرو. ٹھیک ہے؟ تو آج ہمیں پتا چل گیا ہم نے اپڈیٹڈ رہنا ہے. ہاں اللہ رب العزت خیر دے رہے ہیں، شر دے رہے ہیں، عزت دے، ذلت دے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. لیکن مال کو عزت سمجھنا، مال کی کمی کو ذلت سمجھنا، یہ یہاں پر عقیدہ توحید بگڑ جاتا ہے. پھر انسان کیا کرے گا؟ مالداروں ہی میں بیٹھے گا، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ عزت ان لوگوں میں، اور پھر وہ غریبوں کو کیا کرے گا؟ نیگلیکٹ کرے گا. حالانکہ ایسا نبی کے ساتھ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو غریبوں کو زیادہ پریفر کیا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا میری امت کے غریب 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. امت کے امیروں سے عبد الرحمن بن عوف کا کیا معاملہ ہے؟ اتنے زبردست وہ صحابی ہیں
کہ ان کا جو ٹریڈ اور بزنس تھا ان کے رولز بڑے پراپر ہوا کرتے تھے. انہوں نے اتنا مال کمایا. ون آف دا ریچسٹ صحابیز جیسے حضرت عثمان ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. عبد الرحمن بن عوف کو کیا کر لیا اللہ رب العزت نے, روک لیا. صحابہ کرام جنت میں پہنچ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ گئے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن کا کیا بنا, عبد الرحمن کہاں رہ گئے, کیا کہیں ہلاکت میں تو نہیں چلے گئے. وہ بہت سالوں بعد آ رہے ہیں. کہا کہاں رہ گئے تھے عبد الرحمن, ہم تو ڈر ہی گئے تھے. کہا حساب کتاب دے رہا تھا, پینی پینی کا, ایک ایک روپے کا. تو سوچیں وہ جو صحابی کون ہے, عبد الرحمن بن عوف, عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں کہا تھا کہ عبد الرحمن جنتی, وہ جنتی ہے. تو ان کا حساب کتاب ایسا ہو رہا تھا. تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ مال کی کمی ہرگز بھی تمہاری ذلت کا باعث نہیں ہے, اور مال کی زیادتی ہرگز بھی تمہاری عزت کا باعث نہیں ہے. اللہ رب العزتوں کا سورس ہے, عزتوں کا منبع ہے, اس کی طرف سے عزتیں ہوتی ہیں اور اسی کی طرف سے ذلت ملتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ لا نہیں تا تم, واؤن سب کرما تکریم کرتے, عزت کرتے, کس کی, الیتیم, یتیم کی تم عزت نہیں کرتے ہو ذرا بھی. اور اسی کے برعکس یہاں پر کیا کہا, ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور لا نہیں تا تم, واؤن سب حادہ پرووک کرتے یعنی اکساتے, ترغیب دیتے, علا پر, طعام کھانے پر, المسکین مسکین کے کھانے پر, جو ضرورت مند ہے اس کے کھانے پر تم ہرگز بھی کیا نہیں کرتے ہو, ایک دوسرے کو اکساتے نہیں, ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. اب ہم دو چیزیں اور بعد میں پڑھیں گے, پہلے یہ دو دیکھتے ہیں. کیا کہا اللہ رب العزت نے, کلا, ہرگز نہیں, بلکہ تم کیا کرتے ہو, لا تکریمون الیتیم, نہیں تم سب اکرام کرتے, عزت کرتے یتیم کی, اور ولا, اور نہیں تم سب اکساتے یعنی ترغیب دیتے ہو, پرووک کرتے ہو کھانا کھلانے پر. کس کو, مسکین کو کھانا کھلانے پر. اللہ رب العزت نے ریورس سٹیٹمنٹ نہیں کہی, یہ نہیں کہا کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے. یتیم کو کھانا کھلانے والے بہت مل جائیں گے, عزتیں کرنے والے نہیں ملتے. اس کی جس گھر میں یتیم ہوتے ہیں نا, ان کے دسترخوان کو اللہ وسعت دے دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عزت کرو یتیم کی, میں بھی یتیم ہوں, میں بھی یتیم ہوں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو مین ان کے ساتھ کمی کی جاتی ہے وہ ہے ان کی عزت و تکریم کی, کہ ان کی عزت نہیں کی جاتی. لوگ ان کو دھتکارتے ہیں, لوگ ان کو اپنے سامنے کھڑا نہیں رکھتے, لوگ ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں. کیسے, ان کو کوئی ان کی بکت اور حیثیت نہیں ہوتی لوگوں کے نظر. مطلب اگر کوئی چھوٹا بچہ یتیم ہے تو وہ کام بھی کروائیں گے جو آپ اپنے 18 سال کے بچے سے نہیں کروائیں گے. لوگ کروا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے وہ ہوٹل میں کام کر رہے ہیں, وہ مائنز میں کام کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کوئلے کی کول کی مائنز میں کام کرتے ہیں, اور ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہاں پر. لوگ ان کو آ رہے ہیں, کوئی گالی بھی دے رہا ہے, کوئی مار کے بھی چلا جا رہا ہے, کوئی 2 تھپڑ لگا دیتا ہے, کوئی ان کو بٹھا دیتا ہے, چپ کرا دیتا ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا یتیم کی عزت کرنا تم نے چھوڑ دیا. اور دوسرا کیا کہا, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور تم ایک دوسرے کو نہیں اکساتے کھانا کھلانے پر. اکسانے کی بات تو رہے, خود کھلاتے تو دوسروں کو اکساتے نا. جب خود ہی نہیں کھلاتے تو دوسرا ہے تو بھائی کتنا لنگر لٹاؤ گے, کتنا پیسہ برباد کرو گے. تم ایک دوسرے کو پرووک نہیں کرتے, تم ایک دوسرے کو نہیں ترغیب دیتے کہ کیا کیا جائے, دوسروں کو کھانا کھلایا جائے. اب یہاں پر اللہ رب العزت وہ اخلاقی چیزیں جو کمی مکہ والوں میں ہو رہی تھی, مال کی محبت نے یہ کمیاں ڈال دی تھی. انسان کب یہ سب کرے گا, جب مال کی محبت ایک دم رچ بس گئی ہے. کہاں سے وہ نکالے گا مال کسی اور کے اوپر خرچ کرنے کو, یہ تو میرا مال ہے, میں کیوں کھلاؤں یتیموں کو کھانا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا پھروں, یہ تو میرا مال ہے. یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب مکہ میں اخلاقی پستیاں ہونا شروع ہو گئیں اور مال کی محبت دلوں میں بس گئی, تو انہوں نے یہ سارے کام شروع کر دیے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تم سب اکلا کھا لیتے ہو,
التراث میراث کے مال کو، یعنی انہیریٹنس کا جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے مال کو کیا کھاتے ہو؟ اکلن، کھاتے ہو کیسے؟ کھا جانا، لما سمیٹ سمیٹ کر، کہیں سے بھی مجھے میراث کا مال مل جائے، زیادہ کم کہیں سے بھی، بس میں کیا کر لوں؟ بٹور. اور جس کے پاس ذرا زیادہ ہولڈ ہوتا ہے یا جس نے تھوڑی زیادہ خدمت ماں باپ کی کر لی ہوتی ہے تو وہ تو سمجھتا ہے مال سارا میرا ہے، وہ تو نہ بہنوں کو حصہ دیتا نہ کسی اور کا کوئی سمجھتا. ہاں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ والد کے مرنے کے بعد ماں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، تو ماں کو بھی کچھ نہیں دیتے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کتنا شوق ہے نا تم کو مال سمیٹ سمیٹ کر کھانے کا، اس کا مال بھی میں دبوچ لوں، اس کا بھی، میں اپنی بہنوں کا بھی مار لوں، میں اپنی ماں کا بھی مار لوں، اور سمیٹ کر سارا مال کیا کرتے ہو؟ کھا جاتے ہو. تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ مال کی محبت ہی ہوئی نا. یہ سارا مال کی محبت کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھنے لگتا ہے. یہاں پر انسان کی مال کی محبت اتنی بڑھ گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے تو میں کیوں دوسروں پر سپینڈ کروں اس کو. دوسری کہ دوسروں کا مال دبوچ دبوچ کر کھاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پر تو کھا لوں گا لیکن جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر کر جا رہا ہوں، وہاں پر جا کر جواب بھی دینا ہے اس کو. پھر ایک چوتھی جو اخلاقی پستی بیان کی گئی وہ کیا کہ تحبون المال حبا جما، اور تم وانو سب حبا محبت کرتے ہو، المالا مال سے، حبن محبت، جمع جم کر محبت کرتے ہو. تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت کیسی ہو گئی ہے؟ جم چکی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، اشربو پلا دی گئی، العجلا بچڑے کی محبت، ویسے ہی ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہم کیا کر چکے؟ پی چکے. مال کی محبت رچ بس گئی. تو جب تک یہ مال کی محبت نہیں نکلے گی نا، انسان خیر سے بہت پرے ہے. کیونکہ اللہ نے دیا کہ نیکی کے کرائٹیریا میں تنگی ہے تو اس کے پہنچ جائے، اس کے بینک بیلنس تک پہنچ جائے، اس کے سیو تجوریوں تک پہنچے. نہیں پہنچتا تو پھر وہ جائے، چاہے ہزاروں حج کر لو، چاہے ہزاروں عمرے کر لو، ابھی تک آپ کے اندر ایمان اترا نہیں ہے. صرف حج عمرے کرنا ایمان نہیں ہے. بندوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو کسی کو نہیں دیا. اللہ کی یہ تقسیم اس لیے ہے کہ جن کو مال دیا وہ جن کو مال نہیں دیا ان کے اوپر خرچ کر. یہ سارا مال ان کا نہیں ہے، یہ سارا مال اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمارا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے تم خرچ کرو، اس کے اندر سے. یہ تم کوئی بھی اپنا مال نہیں خرچ کر رہے، یہ تو ہمارے، ہم نے کیا کیا؟ تمہیں اس قابل بنا دیا کہ تم دوسروں پر سپینڈ کر سکتے ہو. ہم چاہتے تو برعکس معاملہ کر سکتے تھے نا، اس کو مالدار بنا دیتے، تم کو غریب بنا دیتے، پھر کیا ہوتا؟ تم ہاتھ پھیلاتے پھرتے، یہی معاملہ ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری مال کی محبتوں نے تمہیں اتنا پست کر دیا ہے اخلاق میں کہ تم لوگوں کو تڑپتا دیکھنا تو منظور کر لیتے ہو، لیکن تمہاری جیب پر ہاتھ نہیں بڑھتا کہ میں کیا کروں؟ اس کی مدد کر لوں. ایسے ہم نے بہت ناٹک کرنے والے تھے. تم ہر کسی کی کمزوری کو ناٹک سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صرف مذاق کر رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مال جو میں نے عطا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو تمہارے دل سے وہ چیزیں نکلے. جب دل سے اگر دنیا کی محبت نہیں نکلے گی تب تک اللہ کی محبت نہیں بچ سکتی. اور اللہ کی محبت بسانے کے لیے دنیا کو نکالنا بے حد اشد ضروری ہے. اگر انسان سمجھ لینا کہ کل کو جب میں نے مرنا ہے، وہی بات ہو گئی نا وہ سکندر والی بات کہ کچھ نہیں لے کر جانا، ہاتھ خالی لے کر جانا ہے. تو بندے کو جب پتا چلے نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں لے کر جانا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں اللہ کے پاس بہت کچھ جمع کر کے جائے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہاں پر یہ دونوں معاملات اسی سے کنٹینیوٹی میں آتے ہیں کہ بندہ کیا کرے؟ جو مال اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے اس میں سے سپینڈ کرے دوسروں پر. اور اگر اس کے پاس کسی قسم کی تنگی آ جاتی، دیکھیں دونوں معاملات ایسے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اوپر تنگی آتی ہے اور ایک بندہ ہے جو بڑا رچ ہے، مالدار ہے، تو وہ شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کے دو ذریعے ہیں کہ وہ زبان سے بھی شکر ادا کرے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ جو بھی ہے، لیکن اس کو عمل میں لے کر آئے. شکر اس طرح سے کرے کہ وہ مال جو ضرورت مند ہے ان کو خرچ کرے، تب جا کے اس کا عملی شکر ہوگا.
قولی شکر تو اس نے زبان سے کہہ دیا, عمل سے بھی کر کے دکھاؤ شکر, کہ جو مال تم کو دیا ہے وہ تم خرچ کرنے کی کیا رکھتے ہو, جگر رکھتے ہو, کچھ کلیجہ ہے تمہارے پاس, کوئی ظرف ہے تمہارے پاس کہ تم اس کو خرچ کرتے ہو. تو یہ فعلی شکر ہے, عملی شکر ہے. اسی طرح یہاں پر اگر مال اللہ رب العزت تنگ کر دے, یہ بھی بہت بڑا امتحان. یہ نہیں کہ تم کیا کرنا, ہر جگہ پر کٹورا لے کے در در مانگنا شروع کر دینا کہ اللہ نے مجھے کیا کر دیا, تنگی دے دی. تو دونوں ہی کیا ہے, ٹیسٹ ہے, دونوں ہی بہت بڑے امتحانات ہے, مال کا بڑھ جانا بھی اور مال کا کم ہو جانا بھی. آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ بڑا ٹیسٹ کون سا ہے؟ مال کا زیادہ ہونا زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے. کیوں؟ جب مال زیادہ ہوتا ہے نا, انسان پھر مال ہی میں لگ جاتا ہے, اس کو اللہ کی کوئی خبر نہیں رہتی, اس اللہ کے ذکر اور فکر سے دور ہو جاتا ہے. جب کمی تھوڑی تنگی ہوتی ہے تب تو جا کے وہ مصلے بچھاتا ہے کہ اللہ مجھے دے دے, مجھے دے دے, تب تو یاد آ جاتا ہے. تو وہی تھا نا جو امام احمد ابن حنبل, ان کو جب جیل میں قید کیا گیا تو قید کرنے کے بعد ان کو اتنی مار ماری گئی, اتنا مارا گیا کہ مفسرین مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر وہ مار ہاتھی کو بھی پڑے تو ہاتھی کانپ جائے, ایسی مار ان کو ماری گئی تھی. پھر کیا ہو گیا, بادشاہ وقت نے ان کو ایک بڑی سی کیا کر دی, ایک تھیلی کس کی, اشرفیوں کی بھیج دی کہ یہ لے لیجئے, آپ کے لیے بادشاہ نے دی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, اللہ یہ امتحان میں پاس نہیں کر سکتا, یہ جو امتحان ہے میرے لیے ٹھیک ہے, یہ تو میں کر لوں گا, لیکن مجھ سے یہ مال کا امتحان مت لے, اس میں کیا ہو جاؤں گا, یہ پاس نہیں کر پاؤں گا. یعنی کیا مطلب ہے, خدا نخواستہ اگر میں نے یہ مال لے لیا اور میں تجھ سے غافل ہو گیا تو میرے لیے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ میں تجھ سے غافل ہو جاؤں, تیری یاد سے غافل ہو جاؤں, اور میں صرف مال کی محبت میں لگا رہوں. تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو مال کا جو ٹیسٹ ہے, مال کی محبت کا جو امتحان ہے, یہ سب سے بڑا امتحان ہے. اور فی الحال ہمارے دور میں تو یہ سب سے زیادہ بڑا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ, ہر امت کی ایک آزمائش کی چیز ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آزمائش کی, لیکن ایک چیز جو پیک پر ہوتی ہے وہ میری امت کا ہے مال. میری امت کو مال سے آزمایا جائے گا, یہ اولاد نہیں, مال. امت کا فتنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فتنہ مال ہے. ویسے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال کیا ہیں, تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی کہا کہ مال میری امت کا سب سے بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے. وہ اسی میں گم ہو کر رہ جائیں گے, ان کو خبر نہیں ہوگی کہ ان کے مال سے کتنا بڑا وہ وبال اپنی جانوں کو باندھ رہے ہیں. وہ جو دوسروں کے حقوق ہیں, وہ جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کے مال میں, وہ اس کی حق تلفیاں کر رہے ہیں, اور وہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. یقیناً خواہشات بڑھ جاتی ہیں, فضول خرچیاں بڑھ جاتی ہیں, اسراف ہوگا یقیناً. دیکھیں وہی ایک بندہ جو 200 روپے کے جوتے پہنتا تھا, اب وہ 2000 کے پہنے گا. یعنی آپ جو ایک دور میں 10 جوتے پہن لیا کرتے تھے, اب آپ ایک جوتا پہن رہے ہوتے ہیں مال میں. یہ کیا ہوا, مال جتنا انکریز ہو رہا ہے اتنا اسراف بڑھ رہا ہے. پھر ہم کو برانڈ کی لگ جاتی ہے کہ ہمیں برانڈ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہے نا, یہی بات ہو جاتی ہے. تو جتنا مہنگا چاہیے, بالکل بالکل, جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے پھر انسان کی وہ جو ضروریات ہیں اس کا بھی دائرہ کشادہ ہو جاتا ہے. پھر وہ خواہشیں بڑھتی ہیں, خواہشات بڑھتی جاتی ہیں, تو وہ جو چیزیں ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ کرتا ہے تو کبھی غلط ہوتی ہیں, کبھی صحیح ہوتی ہے. پھر بہت سارے مال کا اسراف بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ حد سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, ایکسٹرا ویگنسی بھی آ جاتی ہے, کہیں پر بہت زیادہ اسراف کر رہا ہوتا ہے, اور جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ مال پہ کنجوسی کرتا ہے. اب وہی بات دیکھیں, آج کے دور میں بڑے 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 بہت مالدار ہوتے ہیں, جب ان کو سکولز پر سپینڈ کرنا ہو تو وہ لاکھوں کی فیس ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم 6 لاکھ ڈونیشن دینے کو تیار ہیں, آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں. وہی مدرسے میں جا کے بارگین کرتے ہیں, 200 روپے میں بھی مدرسے میں بارگیننگ ہوتی ہے. ہم تو شوق ہو گئے تھے کہ لوگ مولانا سے بارگین کر رہے ہیں, 200 روپے مہینے بھر کی فیس کیا مطلب وہ رکھتی ہے ہمارے لیے, اور ان سے وہ اس پہ وہ کر رہے ہیں حجتیں کہ بھائی 150 کر لو, 200 کتنا زیادہ ہے, زیادہ ہے.
تمہارے لیے وہ جو ایکسپینسو شوز، ایکسپینسو وارڈروب وہ زیادہ نہیں ہوتا، یہ جو ہوتا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے، بالکل عجیب سا معاملہ ہو جاتا ہے جب مال زیادہ آتا ہے. جہاں پر اسپینڈ کرنا ہوتا ہے وہاں پر انسان کنجوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر نہیں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پر وہ حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کریں. اب اللہ رب العزت یہاں پر جسٹ اللہ رب العزت نے یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ سورہ بقرہ میں فرمائی نا، کہ جب اللہ رب العزت کیا فرما رہے، ذرا امیجن تو کرو کہ وہ جب مال کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور کوئی غریب کوئی نادار آ جائے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، یا تو قولا معروفا، بھلی بات کہہ کر ان سے ایکسکیوز کیا کرو، ان کو جھڑکا نہیں کرو. امیجن کرو اگر تم ان کی جگہ پر ہوتے اور تمہارے بچے کسی کے در پر جاتے. یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ اگر تم امیجن کرو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائے، کتنا بہت زیادہ کروڈ ورڈ ہے نا یہ، ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے. اللہ کہتے سوچو، جب تھوڑا سا اس وے میں سوچو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہوتے، تمہاری میراث تقسیم ہو رہی ہوتی اور تمہارے بچے کسی کے در پر جا کر بیٹھتے تو کیا معاملہ ہوتا. تم تو ہرگز بھی نہیں پسند کرتے کہ دوسرے میرے بچوں کو جھڑکیں، تم ہرگز بھی نہیں پسند کرتے کہ میرے بچے یتیمی کے بعد لوگ ان کو کیا کریں، ٹکے کے بھاؤ کا سمجھنا شروع کر دیں. اور نا ہاں ہے نا، تو سوچے تو یہ معاملہ زندگی میں بھی نہیں ہے. اور یتیمی کے بعد یعنی کہ ایک جب کہ تم موجود نہیں ہو ان کے سامنے تو کیسا تم کو محسوس ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے جیسا تم دوسروں یعنی کہ جسٹ اس کے ہاں شوز میں اپنا جو ہے نا فوٹ ڈال کر دیکھو، جب پتا چلے گا تمہیں کہ یقیناً وہ واقعی ضرورت مند ہے جن کے اوپر یتیموں کے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں کہ اگر آپ نے ان کے سروں پر ہاں مشق اس کا ایک بچہ کھو گیا. اب وہ جو تھا بے چین پھر رہا ہے کہ بھائی میرا بچہ کھو گیا ہے، میرا بچہ کھو گیا ہے. اور وہی واز کے درمیان کچھ بات نکلی ہوگی تو اس نے بتا دیا کہ ایسے ایسے میرا بیٹا کھو گیا ہے. تو وہیں مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا تمہارے بچوں کو تو میں نے وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ان بچوں کے ساتھ. تو وہ بڑا بے تحاشا، مطلب یہ بھی نہیں دیکھ رہا میں مجلس میں نبی کے بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا بے تحاشا، مطلب سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا. اب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ روکو اس کو، جلدی بلاؤ، اور بلا لیا اور کہا کہ جب وہاں پر پہنچو تو اس کو بچے کا نام لے کر پکارنا، بیٹا بیٹا نہیں کہنا. تو کہا بیٹا تو میرا ہے، میں بیٹا کہہ بھی لوں تو کیا حرج ہے. کہا نہیں، تم تو بیٹا کہو گے اور وہ آ کے تم سے لپٹ جائے گا اور تمہاری محبت اس وقت انتہا کو ہوگی. یتیم کے سامنے مطلب اپنے اولاد کو محبت کے الفاظ سے مت مطلب القابات دو، ان کو محبت نہ کرو. پھر غریب کے سامنے اپنے مالداری کا روب نہ دکھاؤ. بیوی اگر کوئی بیوہ ہے تو اس سے اپنے اس کے سامنے بیوی سے محبت کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم اس طریقے سے ان کی دلوں کو توڑ دیتے ہو اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. انسان سمجھتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کرتا، جانے انجانے میں بتیرے گناہ کر دیتا ہے وہ، اور اس کو خبر نہیں ہوتی. ہوں
تو کتنے مطلب سوچے کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں تک کا خیال رکھا ہے کہ اس کے دل کو بھی کوئی کھل کر اظہار تو نہیں کرے گا کہ میرے دل میں ٹھیس پہنچی ہے اور یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کر دیا کہ پوشیدہ معاملات کا بھی خیال رکھو. ظاہری طور پر وہ تو نہیں بتائے گا نا کہ مجھے دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے بیٹے سے محبت کی، وہ نہیں کہے گا، لیکن آپ دلوں کو بھی مت توڑ. کہا جاتا ہے نا جو دل کو خوش کر دے، اور مطلب کسی کو سرپرائز طور پر خوش کر دینا بہت بڑی نیکی ہے، اسی طرح کسی کو غمگین کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ہم لوگوں کے دلوں کا بھی خیال رکھیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ انسان مال کی محبت میں اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق تک کو پامال کرتا چلا جا رہا ہے. اب اللہ رب العزت یہاں پر بات یاد دلا رہے ہیں قیامت کی. ایک دن یہ بھی آنے والا ہے، ذرا اس پر غور کرتے چلے. کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکت دکا دا 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 کاف کاف، دکا کا مطلب ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹھیک ہے، ٹو بیکم دا ایش مطلب اس طریقے سے بکھر جانا. کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکت دکت ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، الارض زمین، دکن دکا ریزہ ریزہ، خوب ریزہ ریزہ. اس میں مفسرین یوں بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ زمین کیسی ہو جائے گی، ایک چٹیل میدان کی طرح. ایک میدے کی روٹی کیسی ہوتی ہے، پلین، ویسی روٹی ہو جائے گی. یعنی کہ اس کو زمین کو پورا پیس پیس کے برادہ برادہ کر کے اللہ کیا کر دیں گے، کوٹ کوٹ کے ایک لیول اپ کر دیں گے. باریک چیز ہوتی ہے، اس کا سیٹل ہونا آسان ہوتا ہے نا. آپ وہ آٹے کو کیسے سیٹل کر دیتے ہیں، تو آپ اس سے پوری ایک لیئر بھی بنا سکتے ہیں، تھپی بنا سکتے ہیں. ویسے ہی کہ ہرگز نہیں جب دکت ریزہ ریزہ کر کے لیول اپ کر دی جائے گی زمین، دکن دکا، خوب ریزہ ریزہ. دکن دکا دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک ایک اس کا پارٹیکل الگ کر دیا جائے گا، جدا جدا کر کے اللہ کیا کر دیں گے، اس کو پورا سیٹ کر دیں گے. وجا، جیسے کہ میدا کی روٹی، وہ حدیث میں آتا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جاء آئے گا، ربک آپ کا رب، والملک اور ملک فرشتے، صفن صفا، صف در صف، ایک ساتھ رو وائز آتے چلے جائیں گے. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے. یعنی اللہ رب العزت نزول فرمائیں گے اور فرشتے بھی ساتھ ساتھ ان کے نزول فرمائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. وجیء اور جاء بی، لائی جائے گی، ٹھیک ہے، جاء آ رہا ہے پھر بی آ رہا ہے. تو جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جاء بی کا مطلب ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے. جاء بی اور جاء بی، لائی جائے گی، یومئذ اس دن، جہنم جہنم، لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یعنی جہنم کو قریب. ہم نے پڑھا تھا نا اذا جہنم ازلفت، یہی پڑھا تھا نا، ہے نا، جہنم. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ، کیا تھا وہ، چلے خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور لائی جائے گی اس دن اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ، یومئذ اس دن، یتذکر، یا وہ تذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، اس دن یاد کرے گا انسان، وَأَنَّا یاد کرے گا، سوری نصیحت حاصل کرے گا. اس دن نصیحت اس کو سمجھ آئے گی، اس دن بات اس کو سمجھ آ جائے گی، کس کو، انسان کو. وَأَنَّا اور کہاں سے، لہو اس کے لیے، الذکریٰ نصیحت حاصل کرنا، یعنی کہاں سے اب فائدہ دے گا اس کو نصیحت حاصل کرنا. جب عذاب دیکھ لیا، جب اللہ رب العزت کا نزول دیکھ لیا، جب فرشتے آ گئے عذاب دینے کے لیے، جب جہنم آگ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ. رزلٹ کے دن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیپر دوبارہ دے دو، میں لکھ کے دے دوں، کیسے تم اب نصیحت حاصل کر رہے ہو. یعنی کہ جب جہنم کو دیکھ لیا، عذاب کو دیکھ لیا، اب انسان کیا کہتا ہے کہ میں نصیحت پر پکڑتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں. اب نہ اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کا نصیحت حاصل کرنا اس کو کچھ بھی فائدہ دے گا. اور جس دن اور لائی جائے گی یومئذ، جس دن، جہنم، یومئذ اس دن، یا وہ تذکر نصیحت پکڑے گا،
الانسانو انسان، فانا اور کہاں سے نصیحت پکڑنا ہے، لہو اس کے لیے، الذکرہ اور کہاں سے اب لہو اس کے لیے ہے، الذکرہ نصیحت حاصل کرنا، کہاں سے فائدہ مند ہے اب سے اس کا نصیحت حاصل کرنا۔ یعنی عذاب کو دیکھ کر تو فرعون بھی کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب لاتے ہو ایمان؟ اب کوئی فائدہ نہیں دینے والا تم کو ایمان لانا۔ تو انسان جب عذاب دیکھ لے، جب جہنم کو دیکھ لے، جب ہر قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تب اس کا نصیحت حاصل کرنا کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں، نزا سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کر لے، نصیحت حاصل کر لے، تو یقیناً اس کی نصیحت اس کو کارگر ثابت ہو جائے گی، فائدہ مند ہو۔ آیت نمبر 24، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ اکبر، کیا کہے گا؟ یا وہ قولو کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، اے کاش، قدما آگے بھیجتا، تو میں آگے بھیجتا میں، لی حیاتی، لیے حیات زندگی، یا میری زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ کون سی اصل حیات تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ نکلی، مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے وہاں سے مر کر یہاں پر آنا ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویدہ پہ ہم دوا، ہر دم جواں ہے زندگی۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو جوان رہنے والی ہے، وہ دوا رہنے والی ہے، مسلسل کنٹینیوس چلنے والی ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، انسان سمجھتا ہے مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت نے؟ ایسی 9 افسوس قرآن کریم میں بیان کیے ہیں کہ انسان ایسی حسرت، ایسی حسرت، ایسی حسرتیں کرے گا۔ پچھلی والی میں ہم نے ایک حسرت پڑھی تھی نبا میں، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اب ایک اور حسرت کیا کہہ رہا ہے؟ کاش کہ میں نے اس ہمیشہ رہنے والی زندگی، یہ تو میری حیات ہے، یہ تو میری زندگی ہے، کاش میں نے آج کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کاش میں نے کچھ اپنے اعمال آگے کے لیے سمیٹ رکھے ہوتے، تو آج میں جہنم میں نہ جا رہا ہوتا۔ تو ہمیشہ رہنے والی، کل بھی ہم نے پڑھا نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں تو دنیا کی زندگی بڑی پسند ہے، تم تو محبت ہی دنیا کی زندگی کی بسائے بیٹھے ہو اپنے دل میں، حالانکہ وہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ وآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ وہ کوئی جاہل اور پاگل ہی ہوگا کہ اگر کہیں پر وہ کسی ملک میں، دوسرے ملک میں جا رہا ہے، اور پھر اس نے ہوٹل بک کیا، ہوٹل بک کرنے کے بعد اس کے اندر انٹیریئر کو بلا لیا، انٹیریئر ڈیزائنر کو بلا لیا، کہا کہ اس ہوٹل کو میرے لیے انٹیریئر کر دو، 2 دن کے لیے میں رہنے آیا ہوں اور تیسرے دن میں چلا جاؤں گا۔ پاگل ہوگا نا، آپ کہیں گے نا پاگل ہو کیا، تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں پر انٹیریئر کرواتے ہو، کچھ سینس وینس ہے کہ نہیں، پیسے برباد کر رہے ہو تم۔ اور ہم کر رہے ہیں نا انٹیریئر، یعنی ہم اپنی زندگیوں کو تو سجا رہے، آخرت کو کچھ نہیں سجا رہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب افسوس کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہائے افسوس مجھ پر، کاش کیا ہوتا، میں نے آگے بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے، میری زندگی کے لیے، یہ میری زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھ پر، آگے بھیجا ہوتا میں نے میری زندگی کے لیے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر یومئذ اس دن، لا يُعَذِّبُ، لا نہیں، یا وہ عذبہ عذاب دیا جائے گا، نہیں وہ عذاب دے گا، عذابہ اس کا عذاب، احد کوئی ایک بھی، مطلب اس دن ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کوئی ایک بھی ایسا عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی ایسا عذاب سخت ہوگا کہ پوری دنیا، مطلب سب کو ملا لیا جائے تب بھی ویسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، یعنی اتنا زبردست عذاب ہوگا وہ۔ تو اس دن لا، پھر یوم اذن اس دن، لا نہیں، یعذب عذاب دے گا، عذاب اس کا عذاب، اس جیسا عذاب، احد کوئی ایک بھی اس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور لا نہیں، یا وہ وثقہ باندھے گا، ہم وعدے باندھتے نا، وثق باندھنا، وعدے باندھنا،
تو ویسے ہی اللہ رب العزت کی پکڑ کی بات ہو رہی ہے، باندھنے کی بات. وہ اور لا نہیں یا وہ وسکا باندھے گا، وسا کا اور سا کا باندھنا، وہ اس جیسا عہد کوئی ایک بھی. یعنی جب وہ جکڑے گا، جب وہ باندھے گا تو کوئی ایسا نہیں باندھ سکتا جیسے کہ وہ باندھتا ہے. دنیا میں ہم کیسے بھی باندھ لے، چھڑانے والے تڑا کے بیڑیاں نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں تو بیڑیوں سمیت نکل جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنے زبردست ہوتے ہیں. اللہ فرمارے کوئی بیڑی نہیں توڑا سکتے اسے. جیسے ہم بیڑیاں باندھیں گے، جیسے ہم پکڑ کریں گے، جیسے ہم تم کو باندھیں گے، ویسا کوئی نہیں باندھ سکتا. اور جیسا ہم عذاب دیں گے ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اب یہاں پر بہت زبردست آیتیں آ رہی ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور دوز who obey اللہ، اللہ رب العزت کی جو اطاعت کرتے رہے ان لوگوں کے لیے آیتیں آ رہی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا اے نفس، نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی نفس، اے کنٹینٹ سول. ارجعی، اللہ رب العزت نے کس کو کہا؟ وہ جو دنیا میں قناعتیں کرتے رہے، وہ جو لوگوں کی مسکینی پر ترس کھاتے رہے، وہ جو یتیموں کو کیا کرتے رہے، ان کی تکریم اور عزت کرتے رہے، وہ جو مال کی محبت کو دل میں بٹھا کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو یتیموں کے مالوں کو نہیں ہڑپتے تھے، وہ جو دوسروں کی میراث کو ہڑپ کر نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا وہ مطمئن تھے نا، اللہ نے مجھے جتنا دے دیا میں مطمئن ہوں، میں کیوں دوسرے کا ہڑپ کر کھاؤں؟ مجھے اپنی قبر میں نہیں جانا ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں دینا ہے سوالوں کا. تو وہ جو مطمئن رہے ہر سینس میں، ہر اینگل سے وہ کنٹینٹ رہے، ان کو زیادہ کی ہوس نہیں تھی، جتنا اللہ نے دے دیا اس پر قناعت کرتے رہے. تو وہ ایسی نفسوں کو اللہ رب العزت پکاریں گے، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی سول، اے سکونت والی سول، جان. کیا کہیں گے؟ ارجعی، ارجی لوٹو، پلٹو، واپس پلٹو. ارجی یہاں پر نفس جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ارجی کمانڈ کے اندر، حکم کے اندر جب یا آتا ہے تو وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوٹو الا ربکا، الا طرف رب، رب کی آ رہا ہے، دیکھیں فیمیل ہے، کا آتا ہے تو میل اور کی آتا ہے تو فیمیل. رب کی، تیرے رب کی طرف لوٹ جا. کون؟ اے نفس مطمئنہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف. کیسے؟ راضیتم، راضی راضی ہو کر، مرضیہ پسندیدہ ہو کر، خوش ہو کر. یعنی ہم نے جیسے پڑھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یعنی ہر معاملے میں وہ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر انہوں نے کیا کیا؟ لبیک کہا، اس پر راضی رہے. ہم راضی ہیں اللہ رب العزت سے؟ ہم کہتے ہیں ہم راضی ہیں، لیکن ہم راضی نہیں ہیں. ہے راضی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم بندے کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی نہیں ہے کیونکہ ہم اچھے اعمال نہیں کرتے، لیکن ہم تو اللہ سے بڑے راضی ہیں. ہے راضی؟ بتائیں آپ لوگ. بہت سارے معاملات اللہ رب العزت نے یہ کیوں کر دیا میرے ساتھ، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، مجھے زیادہ دے دے تو بھی تکلیف، کم دے دے تو بھی تکلیف، وہ فوراً دعا کر قبول کر لے تو بھی تکلیف، وہ ڈیلے کر دے تو بھی تکلیف. ہر طریقے سے ہم انسیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ہم راضی نہیں ہیں اللہ رب العزت سے. اللہ یہ کیوں دے دی، ماروتی نہیں چاہیے تھا، لمبورگینی نہیں چاہیے تھا، یہ تو کم ہے. اللہ رب العزت کی جو بھی قدر ہے اس پر راضی ہونا سیکھیں. کنٹینٹ سول جب ہی ہم کہلائیں گے جب اللہ جو قدر میں لکھ دے اس پر بندہ کیا کر جائے؟ صبر کر جائے. پھر کیا کرے؟ اگر نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرے. اور اگر کہیں تنگی کر دی ہے، کہیں مشکلات کا دہن، اللہ نے کہا تنگیاں تو بہت رہے. ابھی نیکسٹ سورہ آ رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے تنگی تو ہمیشہ رہے گی. وہ بیچ بیچ میں جو ہم آن اینڈ آف تم کو کیا دیتے رہتے ہیں؟ خوشیاں دیتے رہتے ہیں. وہ تو ریچارج کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ دوسرے اس کے لیے کیا کرو؟ تیار ہو جاؤ، دوسرے نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ.
تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وہ راضی ہونے والی ہیں، راضی ہو کر، پسندیدہ بن کر، مرضیہ پسندیدہ بن کر، فدخلی، پھر دخلا داخل ہو جا، یا آ رہا ہے فیمیل کے لیے، اے نفس تو داخل ہو جا، فی عبادی، فی میں، عباد بندو، یا میرے بندوں میں۔ اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، تم میری بندی ہے۔ کتنا زبردست احساس ہے نا کسی کا ہو جانا، اللہ رب العزت سے ہم کہیں انا للہ، اللہ میں تیری ہوں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں نا، ترجمہ کیا کریں کہ اللہ ہم تیرے ہیں۔ اب جب تیرے ہیں تو ویسے بن کے دکھائیں، جب اس کے ہو گئے تو اس کی مان کر دکھائیں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کر کے دکھائیں۔ جب وہ کہے گا قیامت کے دن تم میری بندی نکلی، جیسا چاہیے تھا میں نے ویسا بن کے دکھایا، تو ہے ہی میری بندی، اے نفس داخل ہو جا میری بندی بن کر، میری بندی بن جا، وادخلی جنتی، اور کیا ہو جا، اور داخل ہو جا تو جنتی، میری جنت، جنت بھی میری ہے، تو نے اس جنت کو کما لیا، تو نے اپنی جنت کما لی، اپنی جان کو جہنم سے چھڑا لیا۔ نے پڑھا تھا نا رہینا، ہر نفس کیا کہ گروی رکھی ہوئی ہے، مال what it is called، عمل، عمل کے بنا پر انسان اپنے اعمال دے اور اپنی جانوں کو کیا کر لے، چھڑا لے۔ جیسے سونا گروی رکھتے ہیں، مطلب پیسے لیتے ہیں، سونا گروی رکھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، وہ سونا چھڑاتے ہیں مال دے کر نا، وہاں پر اعمال دے کے جنت چھڑانی ہے، اپنے اعمال دو اور جنت چھڑا لو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ رب العزت کاش کہ ہم سے بھی کہہ دیں کہ اے میری نفس مطمئنہ داخل ہو جا میری جنت میں، میری بندی بن کر، میری تو کیا ہے بندی، اور تو راضی اور تو خوش۔ اللہ رب العزت اس دن کیا کر دیں گے، اس دن اللہ رب العزت ہر معاملے میں ہمیں راضی کر دیں گے، یعنی جو بھی کچھ مل رہا ہوگا آپ دیکھیں گے، کیونکہ دنیا میں تم راضی رہے نا، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اتنا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ چل ریپیٹ کر لیں، مال کو خرچ کرنا، مال کو خرچ کرنے کے لیے مال کی محبت کا دل سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ محبت نہیں نکلے گی تو یقیناً ہم خرچ نہیں کر پائیں گے۔ اور اچھا یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، یہ ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے، لام کے نیچے زیر ہوگا تو بادشاہ، ملک کا مطلب ہوگا بادشاہ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب آپ کہیں کیا کہہ رہے تھے؟ اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کی ترغیب دوسروں کو دینا، اور دا ایسنس آف دی سورہ، ہاں کہ اللہ رب العزت ہی کیا سورس ہے عزت دینا یا ذلت دینا۔ مال سے نہ کوئی عزت والا بنتا ہے، نہ مال کی کمی ہونے سے کوئی ذلت یافتہ ہوتا ہے، بلکہ مال اور مال کی کمی دونوں ہی بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العزت مال کی کمی کر کے بھی، زیادتی کر کے بھی ان بندوں کو آزمایا کرتا ہے۔ اور ہاں، پچھلی قوموں کو، پچھلی امتوں کو جو عذاب آئے ہیں تو وہ ہمارے لیے عبرت ہونا چاہیے، نہ کہ ٹورزم کا یا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم پچھلوں کی سٹوریز پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم میں اور وہ مکہ والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا جو کہتے تھے اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہ کہانیاں نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے اس کے اندر کیا ہیں، لیسنز ہیں، بہت بڑے مورلز ہیں، جس کو سوچ کر کہ انسان اگر اپنے مطلب عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو ان قوموں سے کیا کرے، سبق حاصل کرے۔ اور ہوں 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 ہاں، قسمیں کیوں کھائی؟ اللہ نے کیا پھر مقسم علیہ کیا بیان کیا اس کے بعد؟ اللہ نے اتنی قسم کھانے کے بعد کہا
کہ کیا عقل والے اس پر غور نہیں کرتے؟ اتنی بڑی بڑی ہم نے چیزیں پورے آفاق میں، پورے نیچر میں پھیلا رکھی ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیزیں جو تم اپنی آنکھوں سے روزانہ رات اور دن کا ادھر سے ادھر ہونا دیکھتے رہتے ہو؟ یہ کوئی عام باتیں ہیں؟ کوئی ایسی کوئی کھیل کھلونے کی باتیں ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہیں کہ جو بندہ اس پر غور نہیں کرتا؟ جو ڈیلی ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو بڑا لائٹلی لیا ہوا ہے، ہم سمجھ رہے بس ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ ایک دن نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جیسے چل رہی ہے نا راتیں اور دن، یہ زمین جو دکھائی دے رہی ہے جس پہ تم چلتے پھرتے ہو بڑی آسانی سے، کیا ہو جائے گی؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو وہ دن کے آنے سے پہلے ہوش کے ناخن لے لو، عقل پکڑ لو۔ قسم لذی ہجر، ہجر والوں، عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور نیک اعمال، صبر کر جائیں گناہوں پر بھی اور صبر کر جائیں نیکیوں پر بھی۔ گناہوں پر صبر یہ ہے کہ بندہ دل چاہ رہا ہے کسی گناہ کا کرنے کا، سمجھا لیں اپنے دل کو، تھوڑا وقت باقی ہے، اللہ رب العزت سارے قسم کے عیش دینے والے ہیں، تو اپنے آپ کو اطمینان دے دیں، اپنے آپ کو پرسکون کر لیں کہ یہ جو گناہ ہے یہ کرنے میں کیا ہے، تھوڑے دیر وقت کی لذت ملے گی، تھوڑے وقت کا سکون ملے گا، تھوڑے وقت کا مزہ ملے گا، لیکن اس کا عذاب دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور نیکی کرنے میں جو مشقتیں اٹھائی جا رہی، مشقت تھوڑے وقت کی ہے لیکن اس کا ثواب دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دونوں معاملات میں صبر کریں، اعمال کچھ تیار کر لیں کہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت من چاہی زندگی وہاں پر عطا کرنے والے، جو چاہیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے جنت میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ حرام ہے یا وہ حلال ہے، سب حلال ہے وہاں پہ، جو بھی دیں گے اللہ رب العزت، کوئی چیز سے روکا نہیں جائے گا اسے، غیر ممنون اجر غیر ممنون، نہ روکا جائے گا، نہ کم کیا جائے گا، نہ ختم کیا جائے گا، نہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو عیش ہے دائمی، ہمیشہ رہنے والے، کنٹینیوس تسلسل کے ساتھ ملتا رہے گا، جو کچھ بھی ملتا رہے گا۔ تو بس تھوڑا سا مشقت جو اٹھانی پڑ رہی ہے نیکی کرنے میں یا برائی سے بچنے میں، تو اس پہ تھوڑی مشقتیں کر لیں، بالآخر سب کو اپنی قبر میں جانا ہے، وہ قبر کا معاملہ درست ہو گیا تو یقیناً پھر باقی سارے مرحلے خوشیوں والے ہی ہوں گے۔ پھر ہم اپنی فیملیز میں، پھر اپنے سارے جو رشتہ دار ہیں اس میں حشاش بشاش خوش ہو کر ان سے جنتوں میں ملیں گے۔ تو اگر وہاں پر ملنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سارے دوستوں احبابوں سے، تو کچھ وقت کی مشقتیں جھیل لیں۔ اور اور بالکل، ہاں بالکل، ہوں۔ تین قسم کی نفس ہے نا، کون کون سی؟ لوامہ، لوامہ کون سی ہے؟ ملامت کرنے والا نفس، دیٹ از کال ضمیر، کانشیس، ٹھیک ہے، وہ جو ہمیں ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے نفس امارہ، امارہ جو گناہ پر حکم دیتا ہے، گناہوں پر ابھارتی ہے، تو وہ نفس جو کہ گناہوں پر ابھارتی ہے، بار بار حکم، امر بنا ہے نا، امر یعنی حکم دینا، تو نفس امارہ گناہوں کا حکم دیتی ہے، اور نفس لوامہ گناہوں سے الارم کرتی ہے، روکتی ہے کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو، ایسا مت کرو ورنہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ موٹا تازہ فربا کرنا چاہیے۔ جس چیز کو بھی آپ فیڈ کریں گے، جس چیز کو بھی آپ موٹا کریں گے، آپ امارہ کو کر لیں یا لوامہ کو کر لیں، اگر لوامہ کو کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں گناہوں سے روکتی چلی جائے گی، اب دلوں پر دھبے لگنے نہیں دے گی، اور جو امارہ کی بات سنتا چلا جائے، ہر چیز جو دل بولے کر لوں، ہر چیز جو دل بولے کر لوں، تو ہر چیز دل کا نہیں ماننا ہے۔ ہاں اگر دل وہ باتیں کرتا ہے جو شریعت کے مطابق ہے تو یقیناً آپ آگے بڑھیں، لیکن دل ہمیشہ آپ کو صحیح حکم نہیں دے گا، آپ کو غلط کا حکم دیتا ہے۔ جو امارہ ہے، جو ہماری نفس ہے، ہمیں گناہ پر اکساتی ہے، تو یہ گناہ سے جو بچتا رہا، جو نفس لوامہ کی بات سنتا رہا، تو یقیناً وہ نفس مطمئنہ ضرور بن جاتا ہے، یعنی اس کی سول جو ہے وہ کنٹینٹ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو مطمئن کر دیتے ہیں، اللہ اس کو سکونت دے دیتے ہیں۔ اور جو سکون پانے والی، یعنی کہ دنیا میں جو مطمئن ہو گئی،
دنیا میں جو ہر معاملے پہ مطمئن رہی، مطلب اس کو نہ زیادہ کی خواہش ہے، نہ کم ہونے پر وہ گھبراتی ہے یا روٹی پیٹتی ہے، جزا فضا کرتی ہے. تو ایسی سول، ایسی جو نفس ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مطمئنہ کہا ہے. اور ایسی ہی نفسیں کہاں جانے والی ہیں؟ اللہ رب العزت کی جنت میں. اللہ نے کہا میری جنت ہے اور میرے تم بندی ہو، عبادی جنتی، میری جنت میرے بندی بن کر. تو اللہ کی بندیاں بننا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. اور اللہ، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ، غلام ہوتا ہے. عبد کا مطلب سلیو ہوتا ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں بندہ، بندہ نہیں، عبد کا اصل مطلب ہوتا ہے غلام. اور آپ کو پتا ہے نا عرب میں کس قسم کی غلامی ہوا کرتی تھی؟ یعنی آقا نے کہا دھوپ میں کھڑے رہو تو دھوپ میں ہی کھڑے رہنا. آقا کہہ دے کہ تم کھانا مت کھاؤ تو اس کی مجال ہے جو وہ کھانا کھا لے. اللہ رب العزت نے اسی لیے عبد لفظ استعمال کیا، کیونکہ وہ اپنے غلاموں کو عبد کہا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اپنے آقا کے نہیں، میرے عبد بن کر دکھاؤ. جو بندہ میرا عبد بن جائے، عبد کا مطلب ہے اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو اس کے آقا کی خواہش وہی اس کی خواہش. مطلب وہ اپنے دماغ، اپنے دل کو بند رکھتا ہے. وہ کس کی سنتا ہے؟ اپنے رب کے حکم کو سنتا ہے. جو اپنے رب کے حکم کو اپنی خواہش بنا لے، اپنا حکم بنا لے، تو یقیناً وہ اللہ کا عبد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. اور ایسے ہی بندوں کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میری جنت میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی عباد میں، اپنے بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے آسانی فرما دے.